बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद नई हुकूमत, नई पार्लिमान की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे नौ मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हलफ उठा लिया है सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला का फैसला हो चुका है। एक ऐसे हालात जिसमें पाकिस्तान को अंदरूनी इस्तेहकाम भी चाहिए है, मुआशी इस्तेहकाम भी चाहिए है, दाखिला व खारजा पॉलिसी की मजबूती भी चाहिए है, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी चाहिए है। क्या ऐसा मुमकिन होगा? ये वो सवाल है जो हर तरफ से किया जा रहा है। पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक धांधली के इल्जामात की बात है तो ये हमेशा पाकिस्तान में हुआ है कि जीतने वाले ने अपनी जीत को मनवाया है कि मैं जीता हुआ हूं, हारने वाले ने धांधली का इल्जाम लगाया है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, बहुत कम आला ज़र्फ लोग इस हवाले से हैं, यानी इलेक्शन के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अपनी हार को तस्लीम करके जीतने वाले को मुबारकबाद दें। आपने देखा है ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, राणा सनाउल्लाह साहब हैं, और भी पाकिस्तान में हम मिसालें दे सकते हैं जिन्होंने कहा कि हम हारे हैं, हम अपनी हार को कबूल करते। कौमी असम्बली में हलफ के दौरान, स्पीकर के इलेक्शन के दौरान जो कुछ आपने देखा अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। लेकिन पाकिस्तान को अगर अपने आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है तो यहां जमहूरियत को परवान चढ़ना है। जमहूरियत को कुव्वत और ताकत तब मिलेगी जब पार्लिमान मजबूत होगी। बहुत कुछ ऐसा भी कहा गया है या ऐसा भी हुआ है जो अफसोसनाक है। बिलखुसूस मैं ये बात कहूंगा कि जो गैर पार्लिमानी जुबान और हत्ता के जूतों तक लहरा देना, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। पता नहीं माजी में कभी ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने पार्लिमान में जूता लहराया। इसमें कोई शक नहीं है, गुस्सा भी होता है, इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन बहरहाल उसकी एक हद होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब वजीर आला बन गए हैं और बलूचिस्तान में जनाब सरफराज भुट्टी साहब वजीर आला बने हैं। दोनों सूबे बहुत सारी मेहनत चाहते हैं। दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान के साथ मुल्हिक सरहद है, ईरान के साथ मुल्हिक सरहद है, गुर्बत भी है, बहुत सारे मसाइल हैं। दोनों सूबों के वज़राए आला हमारे सामने हैं। अगर हम सरफराज भुट्टी साहब की बात करते हैं तो वो माशाअल्लाह नौजवान भी हैं और एक फिक्र और सोच भी रखते हैं। कौमी सतह पे, आलमी सतह पे उनकी नजर भी है और मामलात की गहराई को भी जानते हैं, अपने सूबे के लोगों को भी जानते हैं, मरकज से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने इस टेन्योर में बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ से वजीर आला है। जो उनके हवाले से माजी में
بات چیت ہے ان کو اپنے آپ کو اس سے مختلف دکھانا ہوگا۔ بہت سارے ان دونوں صوبوں کو چیلنجز ہے جو صوبہ سندھ اور پنجاب کو نہیں ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ اگر تو صحیح سمت میں یہ حضرات چلے، اور بالخصوص میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی امید ہے کہ محترم سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں، جس طرح کی ان کی سوچ ہے، فکر ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، وہ اپنے صوبے میں بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ ہماری توقعات ہیں، دعا بھی ہے، اور یہی دعا ہم خیبر پختونخوا والے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ انتقام سے اور احتجاجی سیاست سے باہر آ کر اپنی صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو اگر وہ ماضی دیکھیں تو اپنے والد میاں نواز شریف صاحب اور اپنے چچا میاں شہباز شریف صاحب کا جو کام ہے، جو تجربہ ہے، وہ دونوں ان کے سامنے ہیں۔ مستقبل کی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بڑی لیڈر ہیں۔ ابھی بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نواز آج اگر دوبارہ حکومت میں ہے تو اس میں ایک بڑی جدوجہد مریم نواز صاحبہ کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مشکل حالات میں انہوں نے میدان میں آ کے جدوجہد کی ہے۔ اختلاف اتفاق اپنی جگہ، کیا وہ جو صوبہ پنجاب کے مسائل ہیں، جن میں ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ پورے ملک کا ہے، لیکن جو چیلنجز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گی، یہ ہمیں اگلے چند ماہ میں پتہ چل جائے گا۔ صوبہ سندھ بھی بہت سارا کچھ چاہتا ہے، وہاں مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پہلے بھی وہ تھے۔ کراچی بہت ساری اصلاحات چاہتا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ اب صوبہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں بہتری آئے گی۔ میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں اور بہتری آئے۔ اللہ کرے یہ ہمارے چاروں صوبے، ان میں عوام کے لیے خوشحالی کا راستہ نکلے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ جو صورتحال سیاسی ہے، اس میں اتفاق رائے یہ بہت ضروری ہے۔ قومی مسائل پر ایک ہونا، ہماری معیشت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم معاشی اور اقتصادی پالیسی پر ایک ہوں۔ اگلے 25 سال کے لیے ہم معاشی اور اقتصادی پالیسی کو بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، پارلیمان سے منتخب ہو جائیں گے، وہ ایک میثاق پاکستان کی طرف سب کو دعوت دیں گے۔ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں جو خوش کن ہیں کہ اس معاملے میں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ ہماری داخلہ خارجہ پالیسی، ہمارا معاشی اقتصادی استحکام، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد کرنے کی تمام پاکستانیوں کو توفیق دے۔ ناظرین،
ایک مسئلہ فلسطین کا ہے۔ 7 اکتوبر سے آج تک جو بارود وہاں برسا ہے، اگر کسی اور جگہ برسا ہوتا تو ممکن ہے وہاں کوئی مکین نہ رہتا، لیکن یہ فلسطینیوں کی عظمت ہے، ان کی استقامت ہے، ان کی جرت ہے کہ اسرائیل نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کوئی چیز پہنچائی بھی نہیں جا سکتی۔ سعودی عرب، پاکستان، دیگر ممالک ہر قسم کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن کہیں کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ایک اطلاع یہ ہے کہ الاقصی کو رمضان میں بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کا وہ تیسرا حرم جہاں پر ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی ہے، اس حرم کو بند کر دیا جائے گا۔ وہاں تراویح نہیں ہونے دی جائے گی، وہاں رمضان میں نمازیں نہیں ہونے دی جائے گی۔ دنیا کو سوچنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہے کہ آج جس طرح بے گناہ فلسطینی نشانہ بن رہے ہیں اور امت مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا دعا کی بھی ضرورت ہے اور دوا کی بھی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ناظرین، میں لاہور میں ایک واقعہ ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک خاتون نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر کوئی عربی کے الفاظ لکھے تھے، اس کو اچھرا لاہور کا ایک معروف بازار ہے وہاں روکا گیا، بدتمیزی کی گئی، ہراسمنٹ کی گئی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی زندگی کو بچایا اور آخر میں لاہور پولیس کی ایک ایس پی جو ہیں انہوں نے آ کر اس کو وہاں سے نکالا۔ جہاں اس عمل کی پرزور مذمت ہو رہی ہے کہ لوگوں نے اس عورت کو ہراس کیا، وہاں اس عمل کی بھی بہت بڑی تحسین ہو رہی ہے کہ اس اے ایس پی خاتون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی زندگی کو بچایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی توہین آمیز جملہ اس کے لباس پہ ہوتا، کوئی قرآن کی معاذ اللہ آیت ہوتی یا حدیث ہوتی، تو وہ اس کے اوپر اپنا فتویٰ صادر کر کے اس کو وہاں پر پنشمنٹ کر دیتا، پنش دے دیتا، سزا دے دے۔ یہ کام عدالت کا ہے، یہ کام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس عورت کو مردوں کے درمیان بٹھا کے اس سے معافی منگوائی گئی۔ یہ کون سی شریعت میں جائز ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب انہی لوگوں سے لینا چاہیے جنہوں نے یہ خوف و ہراس پھیلایا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس عمل کی جو اس کی جان بچی اس عورت کی، اور اس کے بچانے میں بہت بڑا کردار یہ ایس پی صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ اس پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر جناب نواف سعید المالکی صاحب نے اس کو اپنے سفارت خانے میں بلایا، اسے شاباش اور تحسین کی اور کہا کہ وہ انشاءاللہ اس کو اور اس کے خاندان کو سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ضیافت میں حج کے لیے بھیجیں گے۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ اسی طرح ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جی ایچ کیو میں اس محترمہ کو بلا کے نہ صرف شاباش دی بلکہ
یہ بھی پیغام دیا کہ پاکستان میں کسی صورت اس طرح کی بربریت، وحشت اور انتہا پسندی قبول نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی عرب کے سفیر جناب نواب سعید المالکی صاحب کا بھی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں چیف آف دی آرمی اسٹاف محترم جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، کہ جنہوں نے ایک بغیر کسی مصلحت کے، بغیر اف اینڈ بٹ کے پوری قوم کو پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی انتہا پسندی، اس طرح کی وحشت و بربریت کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔